हेलो एवरीवन। इससे पहले जो हमने वीडियो में चैप्टर पढ़ा था हज़रत महल, तो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं आज हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है आपका मानी याद कीजिए, यानी कि आपको मीनिंग याद करना है। ठीक है, तो गुरा तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो ख़त तहरीर की एक किस्म, हुकूमत का निशान, नस्ब करना यानी कि लगाना गाड़ना, मुजस्सिमा यानी कि बुत, उलू अल आज़म हिम्मत बुलंद हौसला यानी कि ऊंचा हौसला, अर्ज़ ये आपका अरबी का लफ्ज़ है यानी कि ज़मीन, जबरो इस्तिबदाद जुल्म सितम, जिलावतनी देश निकालना, दूर देश भेज दिया जाना, मुल्क बदर किया जाना, अय्याश ऐश पसंद, माजूल यानी कि जिसे बरतरफ कर दिया गया हो, जिसका नसब छीन लिया गया हो यानी जिसका ओहदा छीन लिया गया हो, कम सिन यानी कि कम उम्र, जो छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं कम सिन यानी कि कम उम्र। और आगे है आपका अलम यानी कि झंडा, निशान, परचम, तख्त नशीनी तख्त पर बैठना, बादशाह होना, तदब्बर सूझ बूझ होशियारी, मुआरका यानी कि लड़ाई, शुजाअत यानी कि बहादुरी, खिलाअत खुसूसी लिबास, पोशाक, बादशाह या अमीर की तरफ से दिया जाने वाला लिबास, मलबूस ख़ास ख़ास लिबास यानी कि ख़ास कपड़े, सरफरोश जान हथेली पर रखने वाला, मुस्तहकम यानी कि मजबूत पायदार, लश्कर जर्रार यानी कि बड़ी फ़ौज, बहुत बड़ी फ़ौज, मुहाज मुकाबला की जगह, लड़ाई का मैदान जहाँ लड़ाई होती है, पसपाई पीछे चले जाना, पीछे हटना, हार जाना, मुखबरी यानी कि जासूसी, टोह में रहना, असलहा यानी कि हथियार, मुदाफ़ात यानी कि दफ़ा करना, बचाव करना, फ़रोदगाह ठहरने की जगह, तरजीह देना यानी कि बरतर समझना, फ़ौक़ियत देना, एहतराम शाहाना शाही मर्तबे के मुताबिक एहतराम, और अबदी आरामगाह, अब्द हम कहते हैं हमेशा रहने वाला, ठीक है, अबदी आरामगाह यानी कि आखिरी आरामगाह, और जो यहाँ से मुराद है वो है कब्र। आगे लिखा है आपका सोचिए और बताइए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इनका आंसर आपने जो चैप्टर पढ़ा है वहाँ से देना है। सोचिए और बताइए। तो सबसे पहला नंबर 1 आपका क्वेश्चन है, हज़रत महल कौन थी और उनका असली नाम क्या था? तो आप इसका जवाब देंगे हज़रत महल, ठीक है, इल्म फ़ज़ल ताजदार वाजिद अली शाह की मलिका थी और उनका असली नाम मोहम्मदी बेगम था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हज़रत महल पार्क को पहले क्या कहा जाता था? तो आप इसका जवाब देंगे हज़रत महल पार्क को पहले विक्टोरिया पार्क कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हथियार हिंदुस्तानी सिपाहियों की क़यादत किसने की थी? तो आप इसका जवाब देंगे दिल्ली के बहादुर शाह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और ओध की बेगम हज़रत महल, ठीक है, इन अशख़ास ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तानी सिपाहियों और हथियारों की क़यादत की थी। आगे है, हज़रत महल ने राजमान संघ को क्या और क्यों इनाम दिया? तो आप इसका जवाब देंगे राजमान संघ, ठीक है, इन्होंने मुआरका, जो एक आलम बाग के पास एक लड़ाई हुई थी, ठीक है, उसमें इन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई, ठीक है, बहादुरी का एतराफ़ कराया, तो उसमें इनको इनाम दिया, इसलिए इनको इनाम दिया गया था। और इनाम क्या क्या था? वो इनाम था इनका खिलाअत यानी कि एक ख़ास लिबास दिया गया था हुकूमत की तरफ से, ठीक है, और इनको अपने फ़र्जंदे ख़ास का खिताब दिया था, और जो एक हज़रत महल का एक ख़ास कपड़े थे उनके, उसमें से इन्होंने एक दुपट्टा उनको इनाम में दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आज़ादी की तहरीक के बड़े मराकज़ कौन कौन से थे और किसके कब्ज़े में थे? तो आप इसका जवाब देंगे आज़ादी की तहरीक के बड़े मराकज़ मेरठ है, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, ग्वालियर, झांसी, कालपी, आगरा, ये आज़ादी के तहरीक के बड़े बड़े मराकज़ थे। और किसके कब्ज़े में थे? तो ये अंग्रेज़ों के कब्ज़े में
تھے، ٹھیک ہے۔ اور کویشچن نمبر 6 ہے حضرت محل کی آخری آرام گاہ کہاں ہے؟ تو آپ اس کا جواب دیں گے حضرت محل کی آخری آرام گاہ کٹھمنڈو کی ہندوستانی مسجد میں ان کی آخری آرام گاہ ہے یعنی کہ ان کی قبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے آپ کا صحیح جملوں کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں، ٹھیک ہے۔ تو میں اس میں ایک گرین کلر سے نشان لگاؤں گا تو وہ ٹھیک ہوگا، اور جس کو میں چھوڑ دوں گا وہ غلط۔ ایسے کہ حضرت محل کا اصلی نام محمدی بیگم تھا، تو یہ ٹھیک ہے، تو میں اس پہ ہرے کلر کا ٹک لگاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے آپ کا 10 مئی 1857 کو ہندوستانی سپاہیوں نے بغاوت کا علم بلند کیا، تو یہ بھی ٹھیک ہے نا۔ اور آگے ہے تیسرا حضرت محل پر پردہ نشین خاتون نہیں تھی، تو یہ غلط ہے، تو میں اس پہ ٹک نہیں لگاؤں گا۔ چوتھا ہے حضرت محل نے حملے کے ڈر سے چولکھی کو چھوڑ دیا تھا، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ حضرت محل نے حملے کے ڈر سے چولکھی کو نہیں چھوڑا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے آپ کا جنگ جیت لینے کے بعد ملکہ وکٹوریہ نے عام معافی کا اعلان نہیں کیا، تو یہ غلط ہے، تو میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا، کیونکہ عام معافی کا اعلان ملکہ وکٹوریہ نے کیا تھا۔ حضرت محل نے ملکہ وکٹوریہ کی پیشکش کو قبول کر لیا، تو یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ آگے ہے دونوں ماں بیٹے اپنے فدائیوں کے ساتھ نیپال چلے گئے، تو میں اس پر ٹک لگاتا ہوں، یہ ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کا 8واں ہے کٹھمنڈو کی ہندوستانی مسجد میں حضرت محل کی ابدی آرام گاہ ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، تو میں اس پہ ٹک لگا دوں گا، ہے نا۔ پھر سے دیکھ لیں ایک بار، یہ والا ٹھیک ہے، حضرت محل کا اصلی نام محمدی بیگم تھا، اور دوسرا بھی ٹھیک ہے، 10 مئی 1857 کو ہندوستانی سپاہیوں نے بغاوت کا علم بلند کیا۔ اور جو آپ کا تیسرا ہے حضرت محل پردہ نشین خاتون نہیں تھی، تو یہ غلط ہے۔ اور یہ والا جو ہے حضرت محل نے حملے کے ڈر سے چولکھی کو چھوڑ دیا، یہ بھی غلط ہے۔ اور ہے آگے جنگ جیت لینے کے بعد ملکہ وکٹوریہ نے عام معافی کا اعلان نہیں کیا، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ والا جو ہے حضرت محل نے ملکہ وکٹوریہ کی پیشکش کو قبول کر لیا، یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ والا جو ہے دونوں ماں بیٹے اپنی فدائی کے ساتھ نیپال چلے گئے، تو یہ ٹھیک ہے۔ اور کٹھمنڈو کی ہندوستانی مسجد میں حضرت محل کی ابدی آرام گاہ ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے نا۔ اور آگے لکھا ہوا ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے، یعنی کہ جو کچھ ورڈس ہیں نیچے لکھے ہوئے ان کو آپ کو اپنے سنٹینس میں یوز کرنا ہے۔ کون سے؟ منصوب، تو ہمیں تو اس کا ایک جملہ بنانا ہے، تو میں ایک جملہ بناتا ہوں۔ عبد الماجد کا نام عبد الواجد سے منسوب ہے، یعنی کہ عبد الواجد کا نام جو رکھا گیا ہے وہ عبد الماجد سے مل کر رکھا گیا ہے، ان سے منسوب ہو کر رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جملہ یہ ہو گیا آپ کا۔ اور آگے ہے جبر و استبداد، تو اس کا میں ایک جملہ بناتا ہوں، ہم کو جبر و استبداد نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ہم کو ظلم و ستم نہیں کرنا چاہیے۔ خطاب، تو میں اس کا بھی ایک جملہ بناتا ہوں، ٹھیک ہے۔ خالد نے بہت اچھا خطاب کیا، یعنی کہ خالد نے بہت اچھی بات چیت کی۔ آگے سرفروش، تو اس کا بھی ہم ایک جملہ بناتے ہیں، یعنی کہ مجاہد وہ ہے جو سرفروش ہو، یعنی کہ جو جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑے، ٹھیک ہے۔ لشکر جرار، تو ہم اس کا بھی ایک جملہ بنانا ہے، جیسے کہ میں ایک جملہ بناتا ہوں کہ جنگ آزادی کے ٹائم انگریزوں کے پاس لشکر جرار تھا، یعنی کہ بہت بڑی فوج تھی، ٹھیک ہے۔ اور پیشکش، اس کا بھی میں ایک جملہ بناتا ہوں کہ اکبر نے مجھ کو پڑھنے کی پیشکش کی، یعنی کہ اکبر نے مجھ کو پڑھنے کی دعوت دی، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے صلح نامہ، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی ہم کو ایک جملہ بنانا ہے، جیسے کہ اکبر اور خالد کے درمیان صلح نامہ ہوا، یعنی کہ دونوں کے درمیان صلح ہوئی، رائے مشورہ ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا پورا ہو گیا۔ اور آگے دیکھتے ہیں کیا ہے، ان لفظوں کے متضاد لکھیے، یعنی کہ آپ کو اپوزٹ لکھنا ہے، کچھ نیچے ورڈس ہیں ان کے آپ کو اپوزٹ لکھنا ہے، جیسے کہ فتح ہے، ٹھیک ہے، تو فتح کا جو معنی آتا ہے وہ آتا ہے جیت، تو اس کا جو اپوزٹ ہوگا وہ ہوگا ہار، تو ہمیں یہاں پر ہار نہیں لکھنا ہے بلکہ ہمیں اردو میں ہی اس کا اپوزٹ لکھنا ہے، تو ہم اس کا لکھیں گے شکست،
اس کا جو اپوزٹ ہوگا اردو میں وہ ہوگا شکست. اور آگے ہے آزادی، تو جو اس کا اپوزٹ ہوگا وہ ہوگا غلامی. ٹھیک ہے. اور آگے ہے جدید، تو اس کا جو معنی آتا ہے وہ آتا ہے نیا. ٹھیک ہے. تو اس کا جو اپوزٹ ہوگا وہ ہوگا پرانا. تو ہمیں یہاں پرانا نہیں لکھنا ہے بلکہ ہمیں یہاں پر لکھنا ہے قدیم. جدید کا اپوزٹ ہوگا قدیم. ٹھیک ہے. قدیم کا مطلب پرانا. عارضی اس کا مطلب ہوتا ہے جو کوئی وہ چیز جو تھوڑے بہت ٹائم کے لیے ہو. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو ہمیشہ رہنے والی نہ ہو اس کو ہم بولتے ہیں عارضی. تو اس کا جو اپوزٹ ہوگا وہ ہوگا ہمیشہ رہنے والا. تو ہمیں یہاں پر ہمیشہ نہیں لکھنا ہے بلکہ ہمیں یہاں پر لکھنا ہے دائمی. ٹھیک ہے. عارضی دائمی. عارضی یعنی کہ تھوڑے وقت کے لیے اور دائمی یعنی کہ ہمیشہ کے لیے. اس کا اپوزٹ ہوگا دائمی. پائیدار ہم بولتے ہیں یعنی کہ مضبوط کو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمیں اس کا اپوزٹ کمزور نہیں لکھنا ہے کیونکہ اس کا جو معنی ہے وہ ہے مضبوط مستحکم. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم کو کمزور نہیں لکھنا ہے بلکہ ہمیں اردو میں ہی اس کا اپوزٹ لکھنا ہے. تو اس کا ہم جو اپوزٹ لکھیں گے اردو میں وہ ہوگا ضعیف، کیونکہ ضعیف کا جو معنی آتا ہے وہ آتا ہے کمزور. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کا اپوزٹ ہوگا کمزور. اور آگے لکھا ہوا ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کی جمع لکھیے. یعنی کہ یہ جو نیچے ورڈس ہیں، یہ ہے خاتون ہے، عقیدہ ہے، یہ سب واحد ہیں. ہمیں ان کی جمع لکھنی ہے. جیسے خاتون ہے تو اس کی جمع کیا آتی ہے؟ تو ہم اس کی جمع لکھیں گے خواتین. ٹھیک ہے. اس کی جو جمع آئے گی وہ ہوگی خواتین. اور آگے ہے آپ کا عقیدہ، تو اس کی جو جمع آئے گی وہ ہوگی عقیدے. ٹھیک ہے. عقیدہ واحد ہے اور جو اس کی جمع آئے گی وہ ہوگی عقیدے. تحریک یہ واحد ہے، ہمیں اس کی جمع لے کے آنی ہے تو ہم اس کی جمع بناتے ہیں تحریکات. ٹھیک ہے. تحریکات اس کی جمع ہے. اور آگے ہے معرکہ، تو یہ واحد ہے، ہمیں اس کی جمع لے کے آنی ہے یعنی کہ معرکے. ٹھیک ہے. یعنی کہ لڑائیاں. خطاب، تو اس کی ہمیں جمع لے کے آنی ہے یعنی کہ خطابات، ہے نا. اور آگے ہے مرکز. ٹھیک ہے. یعنی کہ سینٹر، تو ہمیں اس کی جمع لے کے آنی ہے تو وہ ہوگی مراکز. ٹھیک ہے. مراکز یعنی کہ بہت سارے سینٹر. اور مجاہد، تو جو اس کی جمع آئے گی اس کی مجاہدین. ٹھیک ہے. مجاہد یعنی کہ جو جنگ لڑتے ہیں ان کو بولتے ہیں مجاہد. تو جو اس کی جمع آئے گی وہ ہوگی مجاہد. ٹھیک ہے. یہ آپ کا پورا ہو گیا. اور نیچے ہے عملی کام. یہ بھی آپ کے ہر چیپٹر میں آتا ہے اور اس میں بھی آیا ہے. تو آپ کو کچھ ان کاموں پر عمل کرنا ہوتا ہے. کون سے عملی کام؟ چلیے دیکھتے ہیں. ہندوستان کی جنگ آزادی میں حصہ لینے والی 5 خواتین کے نام لکھیے. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا خاتون. ٹھیک ہے. تو یہ والا خواتین آیا ہے، یہ والا خواتین، تو یہ خاتون کی جمع ہے. ٹھیک ہے. جو آپ نے پہلے خاتون دیکھا تو یہاں پر مراد خاتون کا معنی آتا ہے عورت. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ کو لکھنا ہے 5 خواتین کے نام لکھنا ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں 5 خواتین کے نام میں بتاتا ہوں، آپ اوروں کو بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ حضرت محل ہیں، دوسری رانی لکشمی بائی ہیں، اور تیسری درگا بائی دیشمکھ ہیں، اور چوتھی کملا نہرو ہیں، اور جو 5ویں ہیں وہ ہیں لکشمی سہگل. ٹھیک ہے. یہ آپ کے 5 نام ہو گئے. ٹھیک ہے. حضرت محل، رانی لکشمی بائی اور درگا بائی دیشمکھ، کملا نہرو اور لکشمی سہگل. ٹھیک ہے. یہ ہو گئے آپ کے عملی کام، یعنی کہ آپ کو ان کاموں پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے. پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے. یعنی کہ آپ کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور لکھنا ہے. حضرت محل کی ان سپاہیوں سے جب ملاقات ہوئی تو وہ پردے میں تھیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ جب آیا ہے، تھوڑا اس پہ دھیان دینا آپ. اور آگے ہے سپاہیوں کا اصرار تھا کہ حضرت محل اپنے اکلوتے بچے برجیس قدر کی تخت نشینی پر رضامند ہو جائیں. تو اس میں کیا آیا ہے اس پہ بھی آپ تھوڑا دھیان دیں. اور آگے آیا ہے ان کے صلح کاروں نے ایک روز انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کی لیکن، تو اس میں لیکن آیا ہے، آپ اس پہ بھی تھوڑا دھیان دیں کہ استقلال میں فرق نہیں آیا. تو کیا دھیان دینے کو میں نے بولا تھا آپ کو. تو یہ دیکھیں اوپر کے ان جملوں میں جب آپ نے اوپر جب بھی پڑھا، آپ دیکھیں یہ ہے آپ کا
جب، ٹھیک ہے. اور آگے ہے آپ کا جب، اور کے بھی ہے، کے اور لیکن. تو اس لائن میں آپ دیکھیں کہ دیکھیے یہ ہے اور لیکن یہ ہے، ٹھیک ہے. ان کو تو میں نے بولا تھا. اور یہ ہے ان اوپر کے جملوں میں جب، کہ اور لیکن وغیرہ دو جملوں کو جوڑتے ہیں. یعنی کہ یہ دو جملے جوڑنے کے لیے جب، کہ اور لیکن اکثر آیا کرتے ہیں. لفظ یا جملوں کو لفظ یا جملوں کو جوڑنے والے لفظ کو حرف عطف کہتے ہیں. یعنی کہ جو تعلق پیدا کر دیتے ہیں، عطف جوڑ دیتے ہیں، ان کو ہم بولتے ہیں حرف عطف. ہندوستانی مسجد میں ان کی ابدی آرام گاہ ہے، یعنی کہ وہ اس میں آرام گاہ یعنی کہ آرام کرنے کی جگہ، آرام، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں آپ لکھا ہے آرام گاہ. دیکھیے آرام الگ ہے اور گاہ الگ ہے. گاہ کا مطلب آتا ہے جگہ، ٹھیک ہے. یعنی کہ آرام گاہ یعنی کہ آرام کرنے کی جگہ. تو یہ دونوں الگ الگ اسم ہیں. لکھا ہے آرام گاہ یعنی دو اسموں کو ملا کر ایک مرکب اسم بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے. آپ بھی ایسے 5 مرکب اسم لکھیے جو گاہ کے ساتھ بنائے گئے ہوں. یعنی کہ آپ کو ایسے اسم لکھنا ہے جن کے آخر میں گاہ آئے، جیسے کہ آرام گاہ ہے. تو میں آپ کو 5 جملے بنا کر دیتا ہوں. تو ہمیں پہلا جملہ عید گاہ، ٹھیک ہے، جہاں پر ہم لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں وہ ہوتی ہے عید گاہ، ٹھیک ہے. اور دوسرا درس گاہ ہے نا، درس گاہ یعنی کہ اردو میں درس گاہ بولتے ہیں، جہاں پر کلاس ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں درس گاہ. 2 جملے ہو گئے. تیسرا نماز گاہ، جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے. چوتھا مدرسہ گاہ، ٹھیک ہے، جہاں پر مدرسہ ہو. 5واں مسجد گاہ یعنی کہ جہاں پر مسجد ہو، ٹھیک ہے. یہ آپ کے 5 جملے بن گئے. اور آگے ہے غور کرنے کی بات، ہے نا. یہ آپ کے ہر چیپٹر میں آتی ہے اور اس میں بھی آئی ہے. بیگم، حضرت محل کا اصلی نام محمدی بیگم تھا. وہ واجد علی شاہ کی ملکہ تھیں، ٹھیک ہے. ملکہ ہم بولتے ہیں جو مالک کی بیوی ہوتی ہے اس کو، یا جو کوئی عورت مالک ہو اس کو بولتے ہیں ملکہ، اور آدمی کو ہم بولتے ہیں مالک. انگریزوں نے بادشاہ کو عیاش اور نااہل قرار دیتے ہوئے معزول کر دیا تھا، یعنی کہ ان کا عہدہ چھین لیا تھا. واجد علی شاہ کے بیٹے برجیس قدر جو کم سن بچے تھے، یعنی کم عمر بچے تھے، ان کی 5 جولائی 1857 کو تخت نشینی کر دی گئی، یعنی کہ ان کو بادشاہ قرار دے دیا گیا. اور ان کی ماں راج ماتا اور جناب عالیہ کہی جانے لگیں. بیگم حضرت محل پردہ نشین خاتون تھیں. اس کے باوجود وہ انگریزوں سے برابر لڑتی رہیں. انہوں نے صلح کی ہر پیشکش یعنی کہ رضامند، ٹھیک ہے، رائے مشورے کی ہر پیشکش یعنی دعوت، ٹھیک ہے، دعوت کو ٹھکرا دیا اور جنگ ہارنے کے بعد بھی انگریزوں کی غلامی قبول کرنے کی بجائے بے وطنی کی زندگی بسر کرنے کو ترجیح دی. بے وطنی یعنی کہ بغیر وطن، بغیر دیش کے، ٹھیک ہے، زندگی بسر کرنا. بسر کا مطلب ہوتا ہے گزارنا، یعنی کہ زندگی گزار کرنے کو ترجیح دی. یعنی کہ غلامی کی زندگی سے بے وطنی کی زندگی گزارنے کو انہوں نے بڑا سمجھا. ترجیح دی یعنی کہ فوقیت دی، بڑا سمجھا. انہوں نے اپنی شجاعت یعنی کہ اپنی بہادری، دلیری اور وطن دوستی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو انہیں دوستی سے انہیں محبت تھی، سے یہ ثابت کر دیا کہ ہندوستانی خواتین بھی کسی سے کم نہیں. اور وطن عزیز یعنی کہ پاس رہنے والا وطن، بہت پیارا وطن کی آبرو یعنی کہ آبرو بولتے ہیں عزت، ٹھیک ہے، آبرو کی خاطر ہر قربانی دینے کو وہ تیار رہتی ہیں. لیکن دشمن کے سامنے جھکنا انہیں منظور نہیں. ٹھیک ہے، چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ. جب تک کے لیے بائے، خدا حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.